Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are here today on behalf of yanabi.com at the residence of the Grand Mufti of Britania, Janab Hazrat Mufti Ghulam Rasool Sahib Jamaati Maddazul Ali. We are here to for a brief interview about his latest publication, his latest book called Imam Hassan and Khilafat-e-Rashida. Before that, let me just introduce you. Hazrat Mufti Sahib is in his 80s and he's been teaching for a very long time, and he has written almost 40 books on various topics and subjects. Some of the books that he's written are, for instance, Fatawa Jamatiya, which is a book of Fatawa in 2 volumes, then Fatawa Britania, and then Nurul Farqadain, Sunnat Sayyidul Anam, Anwar Shariyat, As-Sultan Al-Qawi, Al-Qawl Al-Mas'ud, Al-Qawl Al-Tanqi, Al-Qawl Al-Maqala, At-Ta'aqub Al-Ta'aqub, then Sirat Anwar, then Mujaddad Deen o Millat, As-Sahm Al-Haq fi Kibd Mukhtar Al-Haq, As-Sa'ika Al-Wahhab, Ifadat, Khalal Andazi Namaz ke mutalik fatwa, As-Sadaqat, then there's a book called Mi'raj al-Nabi. Then he's written when he was at Darul Uloom Qadiriya Jilaniya, London, at the Darul Uloom of Hazrat Mufakkir Islam Maddazul Ali. He wrote a book called Hasb Nasab, which is in 6 volumes, 6 big thick volumes. And then he's also written at the same place, he wrote Hadiya Darood Sharif. Then he wrote At-Ta'aqub al-Nawasib. Then he wrote at Darul Uloom Rafa al-Hijab. Then there's a book about legality or permissibility of saying alayhi salam on the names of Ahl Bayt. So it's called Asma Ahl Bayt Nabi par alayhi salam kehne ka jawaz. Then he's written about Masail, about Nikah or Shadi ke Masail. Also there were 5 books he wrote on as biographies of the Imams of Ahl Bayt. The first one was Imam Zainul Abidin, then As-Subh Sadiq fi Fazali Imam Sadiq. Then it was Jawahir al-Ulum fi Fadail Baqir al-Ulum, which is by Imam Baqir alayhi salam. Then Tazkara Imam Hussain alayhi salam. And finally his latest book is about Sarkar Imam Hassan Mujtaba alayhi salam, which is called Imam Hassan and Khilafat-e-Rashida. This is kind of a brief list of his books, and he's written much more other works on various aspects of our deen. Now, I would like to I'm sitting here in the residence of Hazrat Mufti Sahib, and it reminds me of Aslaf, their simplicity. And in his library, he's got a little single bed here and a sofa, and all around the table there are books, and then his walking stick, and then loads of written work, the pieces of written pages in files, and it's really very simple, mashallah. Now I would like you to start the questions to Hazrat Qibla Mufti Sahib. And first of all, I will ask Ustadji, Mufti Sahib, Assalamu alaikum wa rahmatullah. हज़रत हम yanabi.com की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आपकी जो नई किताब है इमाम हसन खिलाफत-ए-राशिदा के बारे में वो उसमें छापेंगे. तो पहले हम पूछना चाहते हैं कि आप अपने तालीमी तदरीसी और कहाँ से आपने पढ़ा और कहाँ कितना आपने पढ़ाया, और अपनी तालीम और अपने असातिज़ा के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए. जी, मैंने जो दर्स निज़ामी की किताबें पढ़ी हैं जी, वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात आसलाम वाला कस्बा है जी, वहाँ बहुत अजीम आलिम दीन और मुदर्रिस है मेरे उस्ताद हज़रत अल्लामा सुल्तान अहमद साहब चिश्ती. वो शागिर्द हैं हाफिज़ मेहर मोहम्मद साहब चिश्ती, लाहौर इछरा वाले जो उस्ताद थे उनके शागिर्द हैं. और हाफिज़ जनाब मेहर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला वो शागिर्द हैं मौलाना हाफिज़ मौलाना गुलाम अहमद कोटवी के, जो खलीफा हैं हज़रत पीर में ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला के. और हाफिज़ मौलाना गुलाम अहमद कोटवी
یہ شاگرد ہیں حضرت مولانا فضل حق رامپوری کے، اور حضرت مولانا فضل حق رامپوری جو ہیں وہ شاگرد ہیں مولانا عبدالحق خیر آبادی کے۔ مولانا عبدالحق خیر آبادی فضل حق خیر آبادی کی شاگرد ہیں، اور فضل حق خیر آبادی جو ہیں وہ مولانا فضل امام خیر آبادی کے شاگرد ہیں۔ ہمارا سلسلہ تعلیم جو ہے وہ خیر آباد سے متعلق ہے۔ تو جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو پھر اسی وقت ہمارے علاقے کے اندر ایک دارالعلوم جامعہ غوثیہ لالا موسیٰ میں تھا، وہاں میں 4 سال متواتر مدرس رہا۔ پھر وہاں سے میں دارالعلوم علی پور سیدہ شریف جو حضرت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا گاؤں ہے، وہاں آپ کا درس تھا، وہاں میں مدرس مقرر ہوا اور وہاں مفتی بھی مقرر ہوا۔ تقریباً 25 سال میں وہاں درس نظامی کا سلسلہ بھی کرتا رہا، اور ساتھ افتاء اور جو وہاں فتوے وغیرہ آتے تھے ان کو بھی میں لکھتا رہا۔ وہاں اسی سلسلہ میں نے وہاں 2 فتاوی جماعتیہ جلد اول اور فتاوی جماعتیہ جلد ثانی وہاں لکھے اور وہ شائع ہوئے۔ پھر میں وہاں سے ادھر برطانیہ آ گیا، اور یہاں آ کر میں کچھ وقت برمنگھم رہا۔ وہاں برمنگھم سے پھر میں لندن آیا، یہاں حضرت قبلہ مفکر اسلام علامہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو دارالعلوم تھا، یہاں میں انچارج مدرس مقرر ہوا۔ پھر یہاں میں درس نظامی کا بھی کام کرتا رہا، اور جو فتوے آتے تھے ان کے بارے میں بھی میں وہ کام کرتا رہا۔ اور یہاں ایک ہماری اہل سنت والجماعت کی سنی حنفی شرعی کونسل جو تھی، وہاں کا مجھے مفتی مقرر کیا گیا۔ اور پھر میں یہ فتوے جو آتے تھے ذاتی طور پر میرے پاس ہے، اور جو کونسل کے پاس آتے تھے وہ ان کو بھی میں لکھتا رہا۔ اس سلسلے میں نے یہاں تدریس کا کام بھی کیا، اور یہ کتابیں لکھنے کا جو سلسلہ تھا یہ بھی یہاں شروع ہوا۔ پہلے میں نے یہاں ایک کتاب حسب و نسب لکھی، اور اس کی ایک جلد جب شائع ہوئی تو چونکہ وہ اہل بیت اطہار کی فضائل اور اہل بیت کی عظمت کے سلسلے میں کتاب تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ کسی صحیح النسب سید زادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں نے ایک جلد کتاب حسب و نسب لکھی۔ پھر دوسری کچھ سوالات پیدا ہوئے، اس سلسلے میں ان کا جواب دیا، پھر دوسری جلد لکھی، یہاں تک کہ یہ کتاب 6 جلدوں میں لکھی گئی، جو منظر عام پر آ چکی ہے اور لوگوں کے پاس وہ موجود ہے، لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہاں ایک کتاب امام زین العابدین لکھی، یہ ایک مجھے زیادہ پسندیدہ کتاب میں جو لکھی ہیں ان میں سے یہ امام زین العابدین جو ہے، اس کتاب کو میں نے ترجیح دی۔ پھر ایک کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں لکھی، ان کے حالات بیان کیے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات میں کتاب لکھی جواہر العلوم، اور الحاظ القیاس، اور بھی میں کتابیں لکھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جی۔ تو یہ آپ جب دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں تشریف لائے تو کس سن میں آپ تشریف لائے، اور کتنا عرصہ آپ نے درس و تدریس کا کام کیا؟ میں یہاں جب آیا تھا تو 1985 میں یہاں میں برطانیہ میں آیا تھا، اور پھر کچھ 4-5 سال برمنگھم رہا، پھر میں ادھر دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں آ گیا۔
جی تو وہ پھر اب تک دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں میں پڑھاتا رہا اور یہاں سلسلے جو تدریس کا تھا یا تحریر کا تھا وہ جاری رہا یہاں. جی حضرت ارشاد فرمائیے کہ آپ کو جو ہے اہل سنت والجماعت میں ہم سب لوگ آپ کی پہچان ہے کہ آپ محبان اہل بیت میں سے ہیں، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ آپ کی جو یہ محبت اور مودت اہل بیت ہے یہ ہمیشہ سے اس طرح سے یا جو آپ نے تعلیم اور حاصل کی تو اس میں زیادتی ہوتی گئی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. جی اصل بات یہ ہے کہ جب میں پڑھتا تھا تو وہاں ہی ہمارے جو استاذ تھے علامہ سلطان احمد صاحب چشتی ہیں، وہاں عقائد کے بارے میں بحث ہوتی رہتی تھی، اور قلبی طور پر میرا رجحان اہل بیت اطہار کی طرف تھا، اور اس سلسلے میں میرے والد ماجد جو تھے انہوں نے جب حج کیا تو پہلے حج کے لیے جب گئے تو وہ کربلا میں تشریف لے گئے تھے. تو وہ بات کرتے تھے کربلا کے واقعہ کی، اور اس سلسلے میں وہ ان کے دل میں بھی اہل بیت کی بہت زیادہ محبت تھی. یہ سلسلہ وہاں سے میری طرف بھی منتقل ہوا، میرا رجحان بھی اہل بیت اطہار کی طرف ہو گیا، اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے کیونکہ میرا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، میں صحابہ کرام کی عظمت کا بھی قائل ہوں، ان کی عزت کا بھی قائل ہوں، اور اہل بیت اطہار جو ہیں ان کی جو عظمت اور شان ہے وہ بھی میں عقیدتاً میرے دل میں ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. میں اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی محبت رکھتا تھا، اور اس کا اظہار اب میری کتابوں کے اندر ہے. میں نے اپنی کتابوں کے اندر اپنا عقیدہ لکھا ہے کہ میں صحابہ کرام کی عظمت کا بھی قائل ہوں اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا بھی قائل ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسی پر مجھے دائم و قائم رکھے. I must say this here that Qibla Mufti Sahib is well into his 80s and he's very frail at the moment. And also he's a Hafiz of Quran Sharif, and I was just talking to him earlier and he told me that he still does his manzil every day. And you know manzil is quite a lot of Quran Sharif after Fajr prayers. Anyway, قبلہ حضور مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیے کہ اب جو کہ ہم کتاب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں چھاپ رہے ہیں، یا نبی والے جو لوگ ہیں طاہر ریاض صاحب وہ چھاپ رہے ہیں، تو آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے یہ کتاب امام حسن علیہ السلام یہ کیوں لکھی؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں نے اہل بیت اطہار کے سلسلے میں حسب و نسب بھی لکھی تھی، وہ بھی اسی سلسلے میں ہے، عظمت اہل بیت کے بارے میں ہے، اور پھر کتاب میں نے امام زین العابدین لکھی جی، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات میں لکھی، امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات میں بھی لکھی، پھر تذکرہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھی، جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کے حالات اور کربلا میں تشریف لے جانا، شہادت ہونی، یہ سلسلہ لکھا. اور جب امام حسین کے بارے میں لکھی تو میں نے چاہا کہ آپ کے جو بھائی ہیں بڑے حضرت امام حسن علیہ السلام ان کے بارے میں بھی میں کتاب لکھوں، لہذا اسی سلسلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھی، اور یہ بتایا کہ آپ خلیفہ راشد ہیں. بعض لوگ کہنے جو ناسبی اور خارجی تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہیں. میں نے اس سلسلے کو اور اس مسئلے کو تحقیق کے ساتھ امام حسن کے بارے میں لکھا کہ آپ امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ راشد ہیں، حضرت عمر فاروق خلیفہ راشد ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ راشد ہیں. اسی طرح امام حسن بھی خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کی خلافت جو ہے وہ نص سے ثابت ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر نص فرمائی ہے کہ حضرت امام حسن بھی خلیفہ ہیں، تو حضرت امام حسن کی خلافت راشدہ کے بارے میں بہی وجہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ارشاد فرمائیے کہ کچھ جو فرقے اہل بیت کے تو دعوے دار ہیں محبت کے، وہ تو خیر ان کے وہ تو ذکر نہیں کرتے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جو اہل سنت والجماعت مذہب حق کا ہیں، اس میں تمام حضرات کا ذکر کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے، کربلا شریف کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن دیکھنے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ بہت کم لوگ جو ہیں حضرت سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجالس منعقد ہوتی ہیں، یا بہت کم لکھا جاتا ہے، یا بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ جو ان کے ذکر اتنا نہیں کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ذکر تو ان کا علماء بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بے شمار ان کے بارے میں تصنیف موجود ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ البتہ جو تعلق خوارج اور نواسب سے رکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض لوگ ایسے جو ان کی مجالس میں شرکت نہیں کرتے یا ان کی مجالس کے بارے میں ذکر نہیں کرتے، ورنہ جہاں تک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اس طرح امام حسن علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور کربلا میں ظلم و ستم کی انتہا ہوئی ہے، لہذا ان کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا بھی لوگ ذکر کرتے ہیں اور ان کی بھی شان بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حضرت امام حسین کو اپنا بیٹا فرمایا ہے، اس طرح امام حسن علیہ السلام کو بھی اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ امام حسن کے بارے میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ حسن جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور حسن علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ذکر کیا ہے۔ البتہ اگر کوئی آپ کے ذکر کے بارے میں کمی کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی کمزوری بتاتا ہے، ورنہ حقیقت میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی بھی شان عظمت اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ کیا سرکار حسنین کریمین جو ہیں ان کی ولادت جب ہوئی تو کوئی خاص ولادت ہے یا جیسے عام ولادت لوگوں کی ہوتی ہے اس طرح سے؟ اس کے بارے میں نہیں، ان کی ولادت جو ہے یا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اظہار فرمایا تھا، بشارت دی تھی کہ میرا بیٹا حسن بھی ہوگا، میرا بیٹا حسین بھی ہوگا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اطلاع دے دی تھی، اور اس کا ذکر میں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ اچھا حضرت، کچھ خلاصتاً جو آپ نے جس کتاب کی پبلیکیشن ابھی ہونے جا رہی ہے انٹرنیٹ کی پر امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ خلاصتاً کچھ ارشاد فرمائیے کہ کتاب میں آپ نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے، کس بارے میں کتاب ہے وغیرہ۔ میں نے حضرت امام حسن علیہ السلام جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت معاویہ کے ساتھ جو صلح کا سلسلہ تھا اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کے تمام شرائط کو محفوظ رکھا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس میں کوئی کمی نہیں ہونے دی، بلکہ فرمایا کہ میں صلح جو کی ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے صلح کی ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ دوسری جانب سے صلح کے شرائط جو تھے ان کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، لیکن امام حسن علیہ السلام ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ میں نے صلح مسلمانوں کے خون کو محفوظ کرنے کے لیے کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کی عظمت بیان کی تھی اس کو حضرت امام حسن علیہ السلام نے محفوظ رکھا اور یہ صلح کی۔ پھر دوسرا اس کتاب کے اندر
آپ کے خلیفہ راشد ہونے کے بارے میں تحقیقی طور پر میں نے بیان کیا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کے حالات جو جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی عزت و عظمت جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اس کی عظمت حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو شان ہے وہ بہت ہی بلند ہے، اس کے اندر انسان بیان کرتا رہے تو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اور شہادت حضرت امام حسن کی شہادت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ ہاں، امام حسن علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کر دیا ہے۔ جی سبحان حضرت، آپ کچھ حضرت امام حسن علیہ السلام کی کچھ خواص، ان کی خاصیتوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ ان کے جو خواص ہیں وہ بھی میں نے امام حسن علیہ السلام کی جو کتاب ہے لکھی ہے، اس کے اندر ان کے خواص بھی میں نے بیان کر دیے ہیں۔ کہتے امام حسن علیہ السلام کی خصوصیتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا، یہ بھی آپ کی خاصیت ہے، اور آپ نے صلح پر بھی آپ نے پابندی فرمائی اور فرمایا کہ میں صلح مسلمانوں کے خون کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور اس بیٹا ہونا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبالغہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبالغہ کے موقع پر اپنے ساتھ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے گئے تھے، حضرت امام حسن کو لے گئے تھے، امام حسین کو لے گئے تھے، اور قرآن پاک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اعلان فرمائیں کہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مبالغہ کر رہے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی لائیں گے، تو بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لے گئے تو امام حسن کو ساتھ لیا تھا، امام حسین کو ساتھ لیا تھا، اور تو ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی بیٹے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور آپ کی بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اس وقت تشریف فرما ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر تشریف فرما ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو خاک مبارک لگی ہوئی ہے اس کے درمیان واسطے ہیں۔ ایک واسطہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اس وقت حضور تشریف فرما ہیں آپ کے وہاں ایک چٹائی مبارک رکھی گئی تھی اور درمیان ایک ردا مبارک بھی تھی، اور ان کے واسطے ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وہ خاک مبارک متعلق ہے اس کا مرتبہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، حضرت سیدہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، اور وہ خاک جو ہے وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے لیکن وہ عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہے، تو حضرت خاتون جنت کے بارے میں فرمایا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو اس کی عظمت جو ہے گویا کہ وہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ جی حضرت، میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو آخر میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار ارشاد فرمائیں کہ یہ جو مغرب کے اندر ممالک میں والدین ہیں
جو رہ گئے ان کی اولاد ہے, تو ان کے بارے میں کوئی نصیحت فرمانا چاہیں والدین کو کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا کس طرح کرنی چاہیے؟ یا جی, یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں, اور اس سلسلے میں جو مسلمانوں کے یہاں دارالعلوم ہیں, بالخصوص حضرت قبلہ مفکر اسلام نے دارالعلوم کھولا ہوا ہے, اور وہ تربیت اولاد کی صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. اس طرح تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرنی چاہیے, اور ان کو عقائد کے بارے میں بھی آگاہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں مفکر اسلام بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور حضرت علامہ بھی سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ بھی لوگوں کی اولاد کے بارے میں صحیح تربیت فرما رہے ہیں. اور اس سلسلے میں اور بھی مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. ٹھیک ہے. آخر میں حضرت, صرف آخر میں ایک پیغام جن کے لیے یہ انٹرویو کیا جا رہا ہے وہ ہے yanabee.com, اور آپ ان کے جو کچھ 30,000 لوگ اس کے ممبر ہیں, تو آپ ان کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, یا نبی والوں کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا نبی والے, اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ توفیق عطا فرمائے, وہ یہ کام کرتے رہیں, اور اس سلسلے میں وہ ان کا کام تحسین کے قابل ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ توفیق عطا فرمائے, وہ کام کرتے رہیں. آمین. جزاک اللہ حضور قبلہ اعلیٰ مفتی صاحب, آپ کو ہم نے تکلیف دی اور بہت بہت شکریہ. Jazakallah. And I must say that I can't continue this interview any longer because I think it seems like it's not very appropriate to give Ustadji so much trouble. Thank you very much. Jazakallah. Assalamu alaikum.